बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहनों की दरख्वास्तों पर आईजी पंजाब आज पेश हुए और अदालत में उन्होंने तफसीलात जमा करवा दी हैं। जो डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी सरकारी वकला की जानिब से, उसको जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने नाकाम बनाया और उस बुनियाद पर आज अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जो आज अहम समाअत हुई है और अदालत ने जो यकीन दहानी मांगी है वफाकी हुकूमत से, वो अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आज कराची में एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन हुआ है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो विंग है वकला का, उन्होंने नारेबाजी करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की, जिसके ऊपर फिर जो मेजॉरिटी वकला थी उन्होंने उनकी साजिश को नाकाम बनाया। और मैं समझता हूँ कि आज बिलावल जरदारी के घर से और बाकायदा तौर पर अपनी करारदाद में आइनी अदालत के क़याम को गैर आइनी व गैर कानूनी करार दिया है। वकला सीनियर वकला क़यादत थी, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से और सिंध से वकला की बड़ी तादाद और सीनियर क़यादत पहुंची हुई थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलीमा और उज़्मा खान, ये दो बहनें इमरान खान की। इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, हम जिस्मानी रिमांड पर थीं और अब हमें ज़मानत की उम्मीद है इस्लामाबाद से, और लेकिन हमें डर ये है कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसी नौइयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की गई और इसी नौइयत की दरख्वास्त यहाँ भी फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। आज जब सुबह समाअत हुई तो सरकारी वकला की जानिब से कहा गया कि पंजाब की हद तक हमें टाइम दें, हम नेक्स्ट वीक में जवाब जमा करवा देंगे, जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा आज ही 2 बजे रिपोर्ट लेके आएँ। 2 बजे रिपोर्ट लेके अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हो गए। आईजी पंजाब ने अदालत में दर्ज मुकदमात के हवाले से रिपोर्ट ख़ुद अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि अलीमा खान पर पंजाब की हदूद में 10 जबकि उज़्मा खान पर 5 मुकदमा दर्ज हैं। अलीमा खान पर लाहौर में 7 जबकि उज़्मा खान पर लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज हैं और इन तमाम मुकदमात में वो ज़मानत पर है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ 1 अटक में जबकि 2 रावलपिंडी में मुकदमात, अटक में 2 मुकदमा जबकि रावलपिंडी में 1 मुकदमा दर्ज है। उज़्मा खान के ख़िलाफ़ ज़िला अटक में 2 मुकदमा दर्ज हैं जबकि 3 लाहौर में, टोटल 5 हैं उज़्मा खान पे और 10 हैं टोटल अलीमा खान पर पंजाब में। अब साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि चलें, चूँकि पंजाब की हद तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं है बाकी जिसमें उनकी ज़मानत ना हुई हो, तो काइंडली FIA से भी रिपोर्ट मांग ली जाए और बाकी इस्लामाबाद की हद तक तो 18 अक्टूबर को उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी। तो अदालत ने 21 अक्टूबर के लिए FIA से रिपोर्ट मांग ली है और पंजाब की हद तक उनको क्लियर कर दिया गया है और रिपोर्ट अदालत में जमा हो गई। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो यकीन दहानी मांगी गई, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला तो हैं ही हैं, लेकिन तमाम बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स इस सारे मामले के ऊपर तगड़ा स्टैंड लेके खड़ी हो चुकी हैं और जिसके बारे में फिर बिलावल जरदारी ने वकला को भी वकला के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वकला पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनके घर हुकूमती इत्तेहाद और बिलावल जरदारी का जो घर है कराची, वहाँ से आज उनको शिकस्त हुई है और बड़ी तादाद में वकला आज निकले हैं और उन्होंने आज एक मूवमेंट का आगाज़ किया है आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। इसमें जो अहम पेशरफ सामने आई वो कि चारों सूबों के वकला ने आज जो कन्वेंशन था उसमें आइनी तरमीम को मुस्तरद किया और उनकी जानिब से कहा गया कि इस तरह की जो आइनी तरमीम है हम इनको किसी सूरत कबूल नहीं करते और किसी सूरत भी हम नहीं चाहते कि ये जो आइनी तरमीम है ये मंजूर हूँ। उन्होंने कहा कि ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म करने के मुतरादिफ हैं और इनको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी, हामिद खान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और इस्लामाबाद बार कौंसिल के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद थे। कराची बार एसोसिएशन के तहत सिटी कोर्ट में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनकाद हुआ। उसमें हामिद खान मौजूद थे, अली अहमद कुर्द मौजूद थे, आबिद ज़ुबैरी, मुनीर मलिक, वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल काशिफ हनीफ़ के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदूर समेत दीगर बार के अहदेदारान मौजूद थे, सिवाय सिंध हाई कोर्ट बार के लाहौर, पेशावर
اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدور ہیں وہ موجود تھے۔ 5 ہائی کورٹس ہیں، اس میں سوائے ایک ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے، اور تمام موجود تھے۔ سندھ بار کونسل جو پورے صوبے کی ہوتی ہے اس کے وائس چیئرمین موجود تھے، اور کراچی بار ایسوسی ایشن تو خود کروا رہی تھی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار علی احمد کرد نے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2007 میں وکیلوں کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی۔ وکلا تحریک صرف پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ میں سنہرا باب ہے۔ آج بھی ہم وہی وکیل ہیں۔ ہم نے کہا تھا ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گردن ہوگی۔ ہمارا پیغام اس وقت کے ڈکٹیٹر کے لیے تھا، اس وقت ایک جرنیل مد مقابل تھا، اور اب جو معاملہ ہے سب چھپ کر ہو رہا ہے۔ ہم نے چھپ کر وار کرنا نہیں سیکھا۔ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں وہ آئین کے چہرے پر کالے دھبوں کی صورت نظر آئیں گی۔ علی احمد کرد نے کہا کہ لولا لنگڑا آئین کسی ایک شخصیت کو انصاف نہ دے سکا۔ کراچی بار کے سالانہ ڈنر میں قاضی فیاض عیسیٰ کے احترام میں تقریر نہیں کی تھی۔ آج کہتا ہوں ہم سے غلطی ہوئی۔ بلوچستان سے جو جج سپریم کورٹ گئے وہ جج کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ سندھ کی تاریخ کا دل دادا ہوں، جہاں صوفیہ کرام اور بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں۔ یہ اجرک اگر تمہارے سینے میں ہے، کوئی مائیکل آل ترمیم نہیں لا سکتا۔ یہ پارلیمان کے ممبر ہیں کہ جنہوں نے ترمیم کا مسودہ تک نہیں دیکھا اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم ترمیم کے حق میں ہیں۔ آئین میں ترمیم ساری دنیا دیکھے گی، ہم یہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ پردوں کے پیچھے چھپی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو منظور نہیں کروا سکتی۔ قاضی فیاض عیسیٰ کے سابق وکیل اور سینئر ایڈوکیٹ جنہوں نے سب سے پہلے اس آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے خلاف آواز بلند کی، منیر ملک صاحب نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں یہ 2007 سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت صرف ایک چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس تھا، اس وقت پورے عدالتی نظام کے خلاف ریفرنس ہے۔ عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر میں وار سمجھتا ہوں۔ عدلیہ کی آزادی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ اصلاحات کی آڑ میں آئینی ترمیم لانا 2 دہائیوں کا دھچکا ہوگا۔ ایگزیکٹو کی تقرری سے عدلیہ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ وکلا کی جدوجہد نے آئینی ترمیم کے خد و خال تبدیل کیے ہیں۔ اپنے خطاب کے دوران تجاویز پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور ان کی جانب سے موقف پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ کنونشن کا مطالبہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی مسودہ پیش کرنے سے پہلے تمام بار ایسوسی ایشنز کو بھیجے اور مشاورت کرے اور ویب سائٹ پر شائع کیا جائے۔ تمام بار ایسوسی ایشنز اس پر اپنی رائے دیں۔ کسی بھی معاہدے میں 2 فریق ہوتے ہیں، سب سے بڑے فریق عوام پاکستان ہے، اور کسی بھی معاملے پر پہلے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ 17 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد وکلا برادری عدالت میں پیش ہوتے ہوئے بازوؤں پر کالی پٹی باندھے گی۔ وکلا نمائندگان کا کنونشن بلایا جائے گا اور جامع تحریک کے خد و خال طے کیے جائیں گے۔ اب وقت مرنے یا مارنے کا ہے۔ اگر یہ پیکج منظور ہوا تو وکلا کا پیشہ بے معنی ہو جائے گا۔ جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہی یہ استعمال ہوگا۔ اکثر عدالتوں نے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ ہم اصلاح کے خلاف نہیں ہیں، ہم عدلیہ کو ماتحت لانے کے خلاف ہیں۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسد منظور بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تمام وکلا تنظیمیں ایک پیج پر ہیں۔ ہماری کوشش آئین کی بالادستی کے لیے، جب تک ہر شہری کو اس کا حق نہیں ملتا ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 12 مئی کو کراچی کے وکلا نے تحریک کے لیے خون پیش کیا تھا۔ وکلا آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ ترمیم کے مسودہ سے حکومتی وزیر بھی لا علم ہے۔ وکلا بتائیں کہ آئین کی بالادستی کیسے ممکن ہے۔ شفقت محمود چوہان جو صدر ہیں، جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کا یہ ذاتی ایجنڈا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم ہر حد تک مزاحمت کریں گے، ہم ایسی کسی ترمیم کو نہیں مانتے جو آئین کی روح کے خلاف ہو۔ آل پاکستان وکلا کنونشن کے دوران بد نظمی ہوئی اور پیپلز لائرز فورم جو پیپلز پارٹی بلاول کا ہے، انہوں نے احتجاج اور نعرے بازی کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری پیپلز لائرز فورم اعجاز سمرو نے الزام عائد کیا کہ وکلا کا پلیٹ فارم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے خلاف کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے۔ قومی مفادات پر وکلا متحد ہیں۔ بلاول بھٹو نے آئینی اور قانونی بات کی ہے۔ جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن نے کنونشن کے دوران بد نظمی دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، آپ کا نقطہ نظر بھی سنا جائے گا۔ یہاں کوئی مقرر فارم 45 یا فارم 47 کی بات نہیں کرے گا، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ وہاں تذکرہ کھل گیا فارم 45 47 کا، اس کے اوپر پھر فارم 45 47 تو ان کی چھیڑ بن چکی ہے۔
سابق وفاقی وزیر قانون شاہدہ جمیل نے وکلا کنونشن سے خطاب میں کہا کہ وکلا کو مشورہ دیتی ہوں سنبھل کر چلیں، سب کے پاس آئینی ترمیم کا الگ الگ مسودہ ہے، اب تک کتنی ترامیم ہو چکی ہیں، آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان تنازع ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا جا رہا ہے آئینی عدالت کے پہلے سربراہ کی تقرری صدر صاحب کریں گے، کیا ایسا کرنا مداخلت نہیں ہے؟ دنیا بھر میں کہیں خفیہ طریقے سے ترمیم نہیں ہوتی، وکلا خفیہ طریقے سے لائے گی کسی ترمیم کو نہیں مانتے۔ فیصل صدیقی نے خطاب میں کہا کہ نئے چیف جسٹس کے نوٹیفکیشن کی اجرا میں تاخیر کے ذمہ دار سیاسی قائدین نہیں بلکہ قاضی فاضل صاحب ہیں۔ قاضی فاضل کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ مجھے نہ نکالو، ہم نے کسی سیاسی جماعت کے قائد کو سپریم کورٹ یا آئین کے محافظ نہیں بنایا تھا، آئین کا محافظ چیف جسٹس کو بنایا تھا۔ بدنصیبی ہے کہ جس شخص سے ہر شخص محبت کرتا تھا اس نے سب ختم کر دیا۔ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے یا آئینی ترمیم کو جس طریقے سے لایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئین کا محافظ چیف جسٹس کو بنایا تھا، بدنصیبی ہے کہ جس شخص سے ہر شخص محبت کرتا تھا اس نے سب ختم کر دیا۔ آئینی ترمیم میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ بے وقوفانہ باتیں بھی ہیں۔ ترمیم پر سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے۔ پورے بحران کے ذمہ دار صرف چیف جسٹس ہیں۔ قاضی فاضل سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں، کچھ جج بائی پاس کرنے کے لیے اپنی سی وی دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ آ جاتا ہے تو وکلا تو عدالتوں کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ 10 دن کے لیے اگر 10 دن رہ جائیں تو وہ صرف اپنا چیمبر ورک کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ وہ اہم کیسز کے بینچوں میں ہیڈ ہیں اور آج تک وہ عدالتی کام کر رہے ہیں۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا کہ مجوزہ ترمیم کو کوئی بھی وکیل منوان تسلیم نہیں کر سکتا، سیکیورٹی کے نام پر کسی کو اٹھانے پر ریٹ دائر نہیں کی جا سکے گی، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ جس عدالت کی تعیناتی سیاسی ہوگی وہ عدالت بھی سیاسی ہوگی۔ ہم کل بھی قانون کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی قانون کے ساتھ ہوں گے۔ آئینی عدالت کا حلف پی سی او حلف جیسا ہے، وکلا نہ کبھی جھکے تھے اور نہ کبھی جھکیں گے۔ وکلا نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ ترامیم سپریم کورٹ کو تالا لگانے جا رہے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کا کیس آئینی کورٹ میں جائے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر افضال ہریفال نے کہا کہ ہم نے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے، ہم نے آئین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں دلیل سے قائل کریں، جتنے بھی مسودے ہم سے شیئر کریں، اگر 18ویں ترمیم پر بات ہو سکتی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ میرا تعلق اس صوبے سے جہاں آئین کا کوئی آرٹیکل میری حفاظت نہیں کرتا، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو بنگلہ دیش یا ترکیہ ماڈل نہیں بلکہ خانہ جنگی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بھی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، ہمارا مطالبہ مسودہ سامنے لایا جائے۔ صدر پشاور ہائی کورٹ بار نے کہا کہ وکلا کنونشن سے کہ فدا گل صدر ہیں پشاور ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلا نکلیں گے، 2 سپریم کورٹس ہوں گی تو کیا بارز بھی 2 ہوں گی؟ عدلیہ کی آزادی کے لیے وکلا کا ساتھ دیں گے، اس طرح آئین میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں میں شہادت اور قربانیوں کی بات کی جاتی ہے، سیاستدانوں کو قربانیوں کے بعد اقتدار مل جاتا ہے، وکلا تو قربانیوں کے بعد قربانیاں دے رہے ہیں۔ ثاقب نثار نے منتخب حکومت پر دعویٰ بولا تھا، تب بھی ہم نے آئین اور منتخب حکومت کا ساتھ دیا، ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں کوئی سیاسی جماعت حق بات کہنے سے نہیں روک سکتی۔ آئین کسی سیاستدان یا جج کی جاگیر نہیں، ہر شہری ریاست کا ممبر ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو اس طرح کی ترمیم ہے ان کو ہم کسی صورت کا قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ جو آئینی ترمیم ہے اس کو وکلا کی جانب سے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا۔ آل پاکستان وکلا میں جو بارز عہدیدار ہیں انہوں نے موجودہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ آج پیش رفت سامنے آئی ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر جو سماعت ہوئی تھی اس میں عدالت کی جانب سے آج عدالت کو بتایا گیا جی کہ 17 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیس سماعت کے لیے مقرر ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ اٹارنی جنرل نے کسی کو نامزد نہیں کیا کہ اس کیس میں پیش ہوں۔ سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہی کیس 17 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے، اس کیس کو ملتوی کیا جائے۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ میں کیا کیس ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا ان کا جو کیس ہے اسی طرح کیس سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور درخواست مسترد کی ہے۔ جسٹس ارشد علی کا کہنا تھا کیا ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، جس پر علی گوہر دورانی ایڈوکیٹ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، عدالت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر قانون سے بات ہوئی ہے، ترمیم پر اپوزیشن اور دیگر جماعتوں سے مشاورت ہو رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیاں اس میں شریک ہیں۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ اگر مشاورت ہو رہی ہے تو پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر کیا یہ مسودہ پبلک کریں گے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بالکل اس کو پبلک بھی کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ اس کیس پر دلائل دیں گے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ اٹارنی جنرل جو کہیں گے اس کے مطابق میں کروں گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ان سے پوچھ لیں، ہم اگلی تاریخ کے اوپر اس کے اوپر میرٹ کے اوپر دلائل سنیں گے۔ یہ جو درخواست کی گئی ہے
کہ جی 17 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، سندھ ہائی کورٹ اس کو خارج کر چکی ہے، تو آپ اس کو ملتوی کریں۔ عدالت نے ان کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے میرٹ کے اوپر 22 اکتوبر کو کیس پر اٹارنی جنرل سے دلائل طلب کر لیے ہیں۔ یہ آج پیش رفت پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔